बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक मरतबा फिर से खुश आमदीद कहते हैं। एक नई ट्रांसमिशन, एक नया दिन, 21वां आज रोज़ा है। आज का दिन बहुत ही अहम है उन तमाम लोगों के लिए जो कि ये समझते हैं कि 21 रमज़ानुल मुबारक को क्या हुआ था। यौम शहादत हज़रत अली करमुल्लाह वजह आज के दिन जो है हुई थी और बड़ा तकलीफ़ दे भी है ये दिन। तो कोशिश हम यही करेंगे कि पूरी ट्रांसमिशन जो है ना वो इसी के इर्द गिर्द रखें। लेकिन इससे पहले कि हम इंडल्ज करें इस कॉन्वर्सेशन के अंदर, एक ब्रेकिंग न्यूज़ आपको देनी है और वो ये है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश का आज पहला वनडे जारी है और इस वक्त आखिरी इख्तिताम पर पहुंच चुका है। 114 रन्स के ऊपर हमारी पूरी टीम जो है वो माशाल्लाह से पवेलियन की तरफ लौट चुकी है। एंड अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो ऑलमोस्ट 35 ओवर्स जो है ना वो बाकी हैं और एक रन दरकार है, सिर्फ एक रन उनको चाहिए। हम ये कह सकते हैं कि काफ़ी मुश्किल हो सकती है बांग्लादेश के लिए। काफ़ी मुश्किल हो सकती है, विच आई थिंक अगर हम करंट क्रिकेट को देख रहे हों तो शायद नहीं मिल रहा अभी उन्हें वो 1 रन। 34.5 ओवर्स रहते हैं जी और एक रन रहता है। इस एक रन के बारे में अगर मैं बात करता चलूँ तो 5 विकेट्स इकट्ठी गिराई थी बांग्लादेशी बॉलर्स ने। तो 5 विकेटें नाहिद राना ने जब गिराई हैं और आपने एक जगह तक रन्स बनाए हैं बड़े महदूद से, तो कम से कम आपका लाइनअप इस तरह तो होना चाहिए ना, आपका अटैक पैटर्न इस तरह का तो होना चाहिए कि रोक दें आप अगलों को उस जगह तक पहुंचने से पहले। बाहर क्रिक इन्फो पे थोड़ी देर पहले आयशा और मैं इसी बात पे हंस रहे थे कि विन प्रोबेबिलिटी दी ही नहीं हुई, मतलब हालात इतने बुरे हैं। चले और इस वक्त वाइड बॉल हो चुकी है ओके और जीत भी गए हैं। बांग्लादेश की टीम जो है वो पहला वनडे जीत गई है जनाब। पहला वनडे पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पाकिस्तान की पूरी टीम 114 रन बनाकर 50 ओवर्स होते हैं वो ओडीआई के अंदर, हमें पता है ये T20 नहीं है। 114 रन के ऊपर मुकम्मल तौर पर आउट होगी, जिसमें साहिबजादा फरहान ने 27 रन बनाए, मां सदाकत ने 18, शमाइल हुसैन ने 4, मोहम्मद रिजवान 10, सलमान आगा 5, हुसैन तलत 4, अब्दुल समद साहब जो हैं वो 0 पर आउट हुए, फ़हीम अशरफ ने 37 रन बनाए, शाहीन शाह अफरीदी 4, मोहम्मद वसीम 0 पर आउट हुए और अबरार अहमद भी 0 पर ही आउट हुए। दूसरी तरफ अगर हम बॉलिंग की तरफ चले जाएं, उस डिपार्टमेंट के अंदर भी जैसा कि हम आपको बता ही रहे हैं इतना कोई खास परफॉर्म नहीं कर पाई है हमारी टीम। ये भी बात बड़ी अहम है कि इसमें बाबर आजम भी मौजूद नहीं थे, इसमें साइम अयूब भी मौजूद नहीं थे। तो वो तमाम लोग जो कि वजूहात ढूंढ रहे होते हैं ना कि चलो इनके ऊपर डाल दिया जाए, तो आज उनके ऊपर भी आप नहीं डाल सकते। तो किसके ऊपर इस हार का जिम्मा डालना है, ये हम डॉक्टर नुमान नियाज साहब से पूछ लेते हैं। उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया, अभी थोड़ी देर पहले उनसे ब्रेक में भी बात हो रही थी तो हम कह रहे थे काफ़ी मुश्किल लग रहा है बांग्लादेश के लिए, लेकिन फाइनली बांग्लादेश सारी मुश्किलों से लड़ता हुआ पहुँच चुका है और वो जीत गया है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? All good, all everything good. No, everything has gone wrong जी. Pakistan cricket at this moment is at its lowest ebb, number 1. Number 2, it is the classical story of misplaced priorities, intellectual dishonesty, और जो है ना आपकी बिल्कुल एक आप कह सकती हैं कि एनालिएटिंग किस्म की हमारी अप्रोच है और हम बिल्कुल इरेलेवेंट हो चुके हैं इंटरनेशनल क्रिकेट से। आज अगर आप गौर करें, एक तो मुझे अभी तक ये नहीं समझ आई कि आप 4 यंगस्टर्स को, बांग्लादेश की ट्राइंग कंडीशंस होती हैं, ये बांग्लादेश की टीम एट होम दे हैड बीटन इंडिया इन ओडीआईज, दे हैड बीटन साउथ अफ्रीका। सो आपने 4 डेब्यूटेंट्स करवा दिए जो कि गालिबन 1980 के बाद दूसरी मरतबा हुआ और 2008 के बाद पहली मरतबा हुआ। सेकेंडली जब आपने टीम सेलेक्ट की, मुझे तो लगता है कि हमसे ज़्यादा और फैंस और ऑडियंस से ज़्यादा पैरानोया जो है वो मैनेजर्स को है और वो स्टेक होल्डर्स को है बाबर आजम का। बाबर आजम का जो फोटे है वो वनडे इंटरनेशनल्स है। साइम अयूब की एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस। सर मैं आपको यहाँ पे ज़रा इंटरप्ट करना चाहूँगा बिकॉज मेरे जो पेन पॉइंट्स हैं ना पाकिस्तानी क्रिकेट को लेके वो तब से शुरू हो रहे हैं जब से मैंने क्रिकेट देखना एक वक्त आया था, छोड़ दी थी, क्योंकि मुझे क्रिकेट देख के डिप्रेशन होना शुरू हो जाता था। मेरे नर्व्स नहीं बर्दाश्त कर पाते थे प्रेशर, जब मुझे पता चलता था पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, श्रीलंका आने लगा है। आज हम लोग देख रहे हैं कि बांग्लादेश हमारे बड़े प्यारे भाई हैं, लेकिन क्रिकेट की फील्ड पे जब आप आते हैं तो आपका थोड़ा सा ना दिल करता है भाई चौके छक्के रन्स, एक बंदे के पास एक अदद प्लान होता है जिस पे हमने चलना है। कहाँ मसला आ रहा है कि हम लोग पहली विकेट दूसरी विकेट परफॉर्म करे तो करे, नहीं तो बाकी सारों की फिर एक लाइन लग जाती है, जो आज भी हमने देखा कि 5 विकेट्स एक ही बॉलर। तो ये जादू किस तरफ चलता है हमारा? ये हमारा जादू ये चल रहा है जी कि अनफॉर्चुनेटली अगर आप आज गौर करें 5 आउट किए नाहिद राना ने,
بالکل. اور نہید رانا نا بہت پیسی ہے اور وپی ہے 140 کلومیٹرز پر آور. تو اس سے اگر آپ انفر کریں اس کا مطلب ہے ہمارے جو بیٹسمین ہیں وہ 140 کلومیٹر پر آور سے سپیڈ زیادہ ہو تو وہ نہیں کھیل پاتے. اس کا مطلب ہے کہ ہماری اسکل سیٹ جو ہے وہ بہت مارجنلائز ہو چکا ہے. اور انفارچونیٹلی ایک زمانے میں ہمارے پاس 150 والے بولرز ہوتے تھے جو پاکستان کھیلنے کا نہیں سوچتے تھے, لیکن اب کیونکہ میڈیوکریٹی اتنا پریویل کر رہی ہے. دوسرا میں پچھلے 1 سال سے لگا ہوا تھا اور میں آج بھی آپ کو ری انفورس کروں گا آپ کے اس پلیٹ فارم پہ کہ یار آپ نے پہلے یہ ایسیس تو کر لیں کہ واٹ از رانگ. آپ سمٹومیٹک ٹریٹمنٹ کی طرف جاتے ہیں, آپ ڈائگنوسس کر ہی نہیں رہے. جو ماڈرن ٹیمز ہیں, جو ٹاپ ٹیمز ہیں, وہ اب سائنٹیفک انٹیگریشن کرتی ہیں, وہ میکینیکلی, نیوٹریشنلی, وہ سپرا فٹنس اور ملٹی انٹیگریٹڈ اپروچ سے پروسیس ڈریون پلیئرز نکالتی ہیں جو رولز ڈیفائنڈ ہوتے ہیں. آپ کا تو اب میچ ہی نہیں ہے, آپ تو ایک فیٹ گاڑی ہیں جو کوشش کر رہے ہیں کہ آپ فراری کو ہرا دیں. تو باتوں سے سر یہ آپ نے جو فیٹ والی بات کی ہے, میں ذرا جاننا چاہتا ہوں ہمارے 1300 سی سی سے 800 سی کے انجن کے درمیان والی جو کلاس ہے اس سے چاہتا ہوں میں آپ کے کامنٹس لینا اس کے اوپر. واٹ ہیز ہیپن ٹو آور پیسرز, واٹ ہیز ہیپن ٹو دا کریز آف دا راولپنڈی ایکسپریس اینڈ دا ٹیپ بالرز کے جہاں سے ہم لوگوں کو نکلتے ہوئے کرکٹرز نظر آتے تھے جو ہارڈ بال میں جاتے تھے اور پھر اس کے بعد وہ پیسرز نکل کے آتے تھے انٹرنیشنل اسکیپ پہ اور آ کے پریشان کر دیتے تھے بیٹسمین کو. تو کیوں نہیں بن رہا وہ بالر, یا پاکستان کے اندر نیوٹریشن کے ایشوز اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ ہم لوگ کھیل نہیں پا رہے؟ نہیں, 2 چیزیں ہو گئی. بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. 2 چیزیں ہو گئیں. ایک تو جو ماڈرن T20 کرکٹ ہے اس نے آپ کے یہ لڑکے جو ہیں وہ اٹریکٹ ہوتے ہیں, پی ایس ایل آ گئی, بجائے کہ ہم اس کو ایز اے پلیٹ فارم یوز کرتے انٹرنیشنل انٹروڈکشن کے لیے, ہم نے وہ 2 چھکوں والوں کو پاکستان کیپ جو ہے نا بہت بہت چیپ کر دی کہ ہم اٹھا کے ان کو پاکستان کھلانے لگ گئے. فاسٹ بولرز 4 اوور کرنا چاہتے ہیں, پیس ایکسپریس آپ کو T20 میں ریکوائرڈ نہیں ہوتی. سو انفارچونیٹلی آپ کا وہ ایک سٹرکچر میں آوے کا آوا بگڑ گیا. سیکنڈ پرابلم کیا ہوئی ہے کہ آپ لوگ ادھر ہی رہ گئے ہیں, ویئرز جو ورلڈ کرکٹ ہے وہ بہت آگے چلی گئی ہے. پہلے آپ جو جیتتے تھے, آپ کے جو سپر سٹارز آتے تھے وہ ایکولی میچ کرتے تھے انٹرنیشنلی بیکاز فلیئر اور فلیبوائنس اسکل سیٹ پہ کرکٹ ہوتی تھی. اب اسکل سیٹ 20% رہ گیا, 80% اب باقی انگریڈینٹس ہیں جو ہم نہیں کرتے, نہ کرنا چاہتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ نمبر 1, آپ کا نا ہیگمونک پریزنس ہے ایکس سپر سٹارز کی جو کہ بڑے نام ضرور ہوں گے, کرکٹنگ ان کی اچیومنٹس بہت بڑی ہوں گی, لیکن وہ کمپلیٹلی irrelevant ہیں فار دا آفیسز وچ دے ہولڈ. سر اسی چیز کو لے کے ذرا بیٹنگ کی طرف آ جائیں. اب بیٹنگ میں آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ بیٹنگ میں جو یہ ill performing ہمارے پاس ایک اکٹھی ہو گئی ہے کلاس, یہ کیوں ill performing ہے؟ آئی ایم یوزنگ stark words because میرا دل ٹوٹتا ہے. 35 اوور آپ نے اگلوں کو دیے ہیں. یہ جس طرح کی ڈپریشن سے آپ گزر رہے ہیں نا, مجھے لگتا ہے جب تک ہماری جو ٹیم مینجمنٹ ہے ان کو یہ ڈپریشن نہیں ہوگا, ہمارے کھلاڑیوں کو یہ ڈپریشن نہیں ہوگا نا, تب تک چیزیں بہتر نہیں ہونے والی. جی ڈاکٹر صاحب. آپ کو مجھ کو ڈپریشن لینے سے کچھ نہیں ہوگا. وہ ایپیتھی کا شکار ہیں جنہوں نے کچھ کرنا ہے, وہ کچھ کرنا نہیں چاہتے کیونکہ ریزسٹنس ٹو چینج ہے اور انہیرنٹ انسیکیورٹیز ہیں کہ اگر پروفیشنلز آ گئے اب ماڈرن کرکٹ کو رن کرنے کے لیے ماڈرن ٹولز کے ساتھ, تو یہ لوگ ایکسپوز بھی ہو جائیں گے اور یہ لوگ جو ہے وہ انسیکیور ہو جاتے ہیں. ابھی آپ نے جو بیٹنگ کی بات کی ہے, بڑا اچھا کویشچنز کر رہے ہیں, آئی ایم ویری ہیپی. بیٹنگ میں آپ کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ آج کل جو ہے وہ میکینیکلی بیٹ سپیڈز, ہینڈ سپیڈ, آپ کے ریفلیکسز, آپ کے ہیڈ آئے ہیڈ گیز اینگلز, یہ ساری چیزیں آگے نہیں ہیں اور ایک سائنس بن گئی ہے. آپ کی جو سوئنگ ہے وہ ڈفرینٹ ہے. اب ہم نے کیا کیا ہے, ہم T20 سے کنفیوز کرتے ہوئے, ایک تو یہ مائک ہیسن صاحب لگتا ہے کہ لاسٹ ڈیتھ بیٹل کر کے جائے گی پاکستان کرکٹ کی. وہ T20 میں تو بٹس اینڈ پیسز آل راؤنڈرز چلانے کی کوشش کرتے رہے, ہم چپ رہے, حالانکہ وہ بھی زیادتی کر رہے تھے. بٹ T20 جو ون ڈے انٹرنیشنلز ہیں, اٹس اے منی ٹیسٹ میچ. یو ریکوائر پراپر اسکلز, میتھڈ, ٹیکنیک, ڈیفینس. آپ کے مڈل آرڈر میں روٹیشن اور اسٹرائک والے ہونے چاہیے. آپ کے پاس ساؤتھ شکیل ٹائپ عائشہ خاصی ڈپریسڈ ہوتی تھی کچھ پیچھے جب T20 چل رہا تھا. میں نے چھوڑ دیا ڈپریس ہونا, ہمیں پہلے ہی پتا ہوتا ہے کیا ہونے والا ہے, تو اس لیے میں امیدیں لگاتی نہیں. لیکن ایک امپورٹنٹ پوائنٹ جو ڈاکٹر صاحب آپ نے اٹھایا کہ جتنے بھی لوگ ابھی ٹیم مینجمنٹ میں موجود ہیں وہ ڈرتے ہیں کہ پروفیشنل لوگ آ گئے تو پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا, ان کی نااہلی ثابت ہو جائے گی. تو یہ جو مائک ہیسن کو لے کر آنا, اس سے پہلے کیری کرسٹن جو ہے نا وہ بھی ہمیں یاد ہے, کیا یہ لوگ پروفیشنلز نہیں تھے؟ کیا ان لوگوں نے بہتری کی کوشش نہیں کی تھی یا انہیں کرنے نہیں دی؟ اب 2 چیزیں, ایک تو گیری کرسٹن اور جیسن گیلسپی یہی کرکٹ بورڈ لے کے آیا تھا, وہ تھے پروفیشنلز. انہوں نے آتے ہی ڈیمانڈ کی, انہوں نے اسیس کر لیا کہ ویئر ڈو وی لیک,
اور انہوں نے کہا کہ یہ چیزیں کرنی ہیں. تو وہ جو ارد گرد کے پردھان تھے اور جن کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں اور جو کچھ فرینچائز کے لوگ بھی بیچ میں شامل ہیں, ان لوگوں کو انسیکیورٹی ہو گئی, انہوں نے ان کو کرایا فارغ. مائک ہیسن ایک آپ حیران ہوں گے کہ نیوزی لینڈ کرکٹ سے ہی لے کے آتا ہے کلیم ٹو فیم, بٹ اس وقت نیوزی لینڈ کرکٹ میں برینڈن مکلم اور راس ٹیلر رن کرتے تھے نیوزی لینڈ کرکٹ کو, اینڈ ہی واز اونلی ہیونگ اے سیریمونیل پریزنس. باقی ایک اس نے آر سی بی کے ساتھ تھوڑا کام کیا تھا, بس کینیا کا کوچ رہا ہے یا ارجنٹینا کا کوچ رہا ہے, یا ایک مینٹیلٹی اس کی جو ہے وہ فرینچائز رن کرنے کی ہے. اب آپ اتنی بڑی آپ انفارچونیٹ چیز دیکھیں کہ یہ آپ کا ڈیباکل ہوا T20 کا وداؤٹ میکنگ این اسیسمنٹ. ڈاکٹر صاحب وہ پھر وہ اسٹوری جو ہے نا پھر وہ ٹھیک ہی لگتی ہے, جو ہمیں کانسپیریسی تھیوری لگتی تھی کہ بھائی وہ گیری کرسٹن جو ہے نا ان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو گیا, ان کو جو ہے نا کوشش کی گئی کہ وہ ریزائن کر دیتے, اس کا مطلب ہے کہ سچ میں ایسا ہی ہوا تھا, ان کو کام کرنے نہیں دیا گیا. بالکل ٹھیک ہے, پاور پالیٹکس جو ہے نا پاور پلے خراب کر رہی ہے ہمارے ساتھ. تھینک یو فار جوائننگ اس, اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ ڈیٹیلڈ گپ بھی ہوگی صبح سے آگے. میں بھی سیر کو بلائیں گے کیونکہ میں بھی دل ٹھنڈا نہیں ہوا. بھائی ہم تو بلاتے رہتے ہیں, آپ ابھی ابھی آئے ہیں. بہرحال ایک بریک کی طرف ہم جا رہے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے, مزید بات کریں گے. اسٹے ود اس. سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. انہوں نے کہا کہ پوچھ لو, مجھ سے پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو. اور پھر وہ وقت آیا کہ شیر خدا, باب العلم, وہ جن کا نام تھا حیدر, جو تھے فاتح خیبر, ہم نے ان کو کھو دیا. آج 21 رمضان المبارک ہے, کاتب وحی, دماد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلیفہ چہارم امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ کا یوم شہادت ہے. آپ رضی اللہ عنہ کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے. خانواد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت ہو یا دنیا میں مذہب اسلام کی ترویج و غلبے کے لیے کی جانے والی کاوشیں, آپ ایک امتیازی مقام رکھتے تھے. آپ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ قوت کا استعارہ تھے, لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ نے بات کرنا بھی سکھایا, چاہے وہ نہج البلاغہ کے ذریعے ہو یا پھر ان کی زندگی سے ملنے والی مختلف مثالیں اور روایات ہوں. انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے سلوک کرنا ہے اور کس طرح سے جب وقت پڑے اس وقت اپنے دین کے کام آنا. بے شک بے شک. علی وہ کہ جس کے بیٹے جنت کے جوانوں کے سردار, علی وہ کہ جس کے نکاح میں خاتون جنت, علی وہ کہ جو طائف میں رسول کے ساتھ موجود ہوں, علی وہ کہ جو رسول کے بسترے پہ سوئیں تو اپنی زندگی کی پہلی رات کہیں کہ جب میں سکون کی نیند سویا. علی وہ کہ جو اپنے قاتل کے ہاتھوں کی رسیاں ڈھیلی کروا کے اس کے خوف سے خشک ہونٹ دیکھیں تو جو مشروب اپ لیے آیا ہے وہ اپنے ہی قاتل کو پلا دیں. علی وہ کہ جن کے سبق زندگی کے ایسے کہ جو انسان کو نہ صرف ہمت دیں بلکہ کمیونٹی ایٹ لارج, آپ کو سب کو ایک ساتھ جڑ بیٹھنے کی بھی تلقین کریں. علی وہ کہ جن کو جنگ میں تو فیس نہیں کیا جا سکتا تھا تو سوچا ایک عدد قاتل نے کہ مسجد کوفہ میں جب فجر کی نماز کے وقت اللہ کے حضور سجدے میں ہوں گے علی تو میں حملہ کروں گا. آج ہم لوگ مولا علی کے کیریکٹر کو ڈسکس کریں گے, اس میں سے آنے والے تمام تر وہ سوالات جو ہم لوگوں نے آپ تک لے کے آنے ہیں ہم وہ لے کے آئیں گے. اور ہمارے ساتھ اس وقت علامہ ظہیر الحسن نقوی صاحب موجود ہیں. میں اور عائشہ ان سے وہ تمام سوالات میں انڈلج کریں گے کہ جو سوالات ضروری ہیں اس موقع پہ کہ ڈسکس ہو جائیں. عائشہ, آپ کو کیا لگتا ہے کہ مولا علی کی ذات سے ایک چیز جو ہمارا آج کا جوان سیکھ سکتا ہے, ون تھنگ؟ ان کی بہادری کے قصے تو ہم سب جانتے ہیں. ان جیسا بہادر نہ کوئی پیدا ہوا نہ کوئی پیدا ہوگا, یہ ہمارا ایمان ہے. لیکن بہت زیادہ لوگ جو اس بات کو نہیں جانتے ان کے علم کے بارے میں, کہ ہم ان کے علم سے کس طرح سے سیکھ سکتے ہیں, ان کی زندگی سے کس طرح سے سیکھ سکتے ہیں. اس کے لیے مطالعہ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اقبال نے کس طرح سے استعمال کیا کہ خودی شیر مولا دا, جہاں اس کا سید, زمیں اس کی سید, آسمان اس کا سید. ہمارے ساتھ علامہ ظہیر الحسن نقوی صاحب موجود ہیں, انہی کی طرف چلتے ہیں اور انہی سے جانتے ہیں کہ آج کے دن کی مناسبت سے سب سے پہلے آغاز وہ کہاں سے کرنا چاہیں گے, انہی کے اوپر ہم چھوڑتے ہیں. علامہ صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے آج اس دن کی مناسبت سے. سب سے پہلے میں چاہوں گی کہ آپ آغاز کیجئے, کیا آپ کے جذبات ہیں آج کے دن, کچھ بتائیے, شیئر کیجئے ہمارے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم الشریف, انا للہ و انا الیہ راجعون. سب سے پہلے تو آج 21 ماہ مبارک رمضان, روز شہادت امیر المؤمنین امام المتقین یعصوب الدین علی ابن ابی طالب علیہ السلام, تمام عالم اسلام کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں
دعا ہے کہ پروردگار ہمیں ان کی سیرت کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام مظہر العجائب ہیں، یعنی ایسی خصوصیات کے مالک ہیں کہ جن کو اگر ظاہر میں دیکھا جائے تو ایک دوسرے سے حتیٰ متضاد نظر آتی ہیں. میں اگر ان کی زندگی کو اس طرح سے مطلب جو ہے نا ڈسکرائب کروں کہ ہر انسان کی زندگی کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک روحانی ایک جسمانی. مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کہ جن کے متعلق شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ کثیرہ میسر نشد ان سعادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت، کہ جن کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوتی ہے اور جن کی شہادت حالت نماز میں مسجد کے اندر ہوتی ہے. ان کی بھی زندگی اسی طرح سے ایک جنبہ نورانی ہے اور فضائل جنبہ نورانی ہے، اور ایک جنبہ لبادہ بشری ہے. جو فضائل جنبہ نورانی ہے وہ ہمارے لیے رول ماڈل نہیں ہو سکتا، بائی ماننا ہے کہ وہ مختص مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے ہیں، اور ظاہر ہے اس میں بھی فضائل کی ایک بھرمار ہے. لیکن ایک جنبہ ہے جو جنبہ جسمانی ہے، یعنی لبادہ بشری ہے، کہ جس میں پروردگار نے اس نور مقدس کو ہمارے لیے بھیجا ہے. اور اس کے متعلق ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار نے قرآن پاک میں 300 سے زیادہ مفسرین فرماتے ہیں کہ آیات ہیں جس کے اندر اشارتاً یا کنایتاً یا باطناً یا ظاہراً امپلیمنٹیشن جو مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو میں اگر ایک مولا کائنات کے چیپٹر کو دیکھوں تو اس میں شجاعت علی ہے، تقوی علی ہے، علم علی ہے، فصاحت و بلاغت علی ہے، سخاوت علی ہے، اور ظاہر خیرات جو ہے وہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب کی، زہد سادگی مولا کائنات علی ابن ابی طالب کی، علی علیہ السلام بحیثیت باپ، علی علیہ السلام بحیثیت معلم، بحیثیت حکمران اور بحیثیت قاضی القضات. اگر ہم جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں تو مولا کائنات کی زندگی میں شجاعت کے پہلو کو اگر لیں تو بدر میں دیکھیں، خندق میں دیکھیں، خیبر میں دیکھیں، احد میں دیکھیں، مشہور واقعات جو ہے نا وہ ملتے ہیں. اگر ایک ایک کر بھی لینا شروع کرو تو عمرو بن عبد ود کے مقابلے میں جہاں پر شجاعت کا جوہر دکھایا ہے وہیں پر اپنی شجاعت کے جوش کو کنٹرول کا بھی سبق ملتا ہے، کہ جب عمرو بن عبد ود کی گردن کاٹنے کے لیے اس کو زمین پر گراتے ہیں اور وہ مولا کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو مولا کائنات اٹھ جاتے ہیں اور دنیا کو بتاتے ہیں. جب کسی نے پوچھا تھا کہ یا علی اس وقت آپ نے دشمن کو کیوں چھوڑ دیا جب رسول اللہ ایڑیاں اٹھا کر دعا کر رہے تھے آپ کی سلامتی کی، اور دیٹ واز دی ویری سینسٹیو موومنٹ آف دی ہسٹری. تو مولا کائنات نے فرمایا کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری تلوار اس وجہ سے اس پر چلے کہ اس نے میری گستاخی کی ہے، میں چاہتا تھا خالصتاً للہ میری تلوار سے یہ دشمن خدا جو ہے وہ واصل جہنم ہو. تو اسی طریقے سے اگر جانا واقعات کو دیکھیں، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، یہاں پر جو ہے وہ مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام احد کے میدان میں اپنی شجاعت کے جوہر دکھاتے ہیں اور جم کر کھڑے ہوتے ہیں، اور حتیٰ جب تلوار ٹوٹ جاتی ہے تو پھر جبرائیل امین تلوار لے کر آتے ہیں یہ شعر پڑھتے ہوئے. اور اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ضربت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہے، ضربت علی فی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، وہ ثقلین کی عبادتوں سے افضل قرار پاتی ہے. اچھا، اسی طریقے سے آیات کے زمرے میں بھی دیکھیں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مَسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا، بڑا معروف واقعہ. اور پھر مولا کائنات علی بن ابی طالب کے متعلق یہ معروف ہے کہ وہ رات کی تاریکی میں اپنی پشت پر اناج رکھ کر لے جاتے تھے اور کوفہ کے یتیموں کے گھروں میں جا کر دیتے تھے. اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں حتیٰ یہ تاریخ میں ملتا ہے کہ جب عبد الرحمن ابن ملجم مرادی لعین نے ضربت لگائی ہے مولا کائنات کے سر پر، اور 19 رمضان تھا، اب ظاہر ہے جب حکیم کو بلایا جاتا ہے تو طبیب آ کر ٹیسٹ کرتا ہے، اور جب امام حسن مجتبیٰ نے پوچھا کہ طبیب بتاؤ کیا حالت ہے ہمارے بابا کی، تو 2 ہی باتیں کی تھی اس نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنا ہو سکے ان کو دودھ پلائیے کیونکہ زہر جو ہے وہ ان کے جسم کے اندر تک جا چکا ہوا ہے، اور دوسرا یہ کہ کہا کہ مولا سے فرمائیے اپنی وصیتیں کر لیں. جب کہا نا کہ ان کو دودھ پلائیے تو تاریخ بتاتی ہے ہمیں کہ تھوڑی دیر کے بعد باہر زمزمہ ہوا اور شور مچا، تو کیا دیکھتے ہیں دروازہ کھول کر امام حسن مجتبیٰ کے کوفہ کے یتیم اپنے اپنے دودھ کے پیالے لے کر کھڑے ہوئے ہیں، جو کہہ رہے ہیں کہ آج ہم دودھ نہیں پیئیں گے بلکہ ہمارے حصے کا دودھ ہمارے مولا و آقا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو دے دیجئے. مطلب یہاں پر جو ہے نا وہ کردار علی، اور زہد کی حالت کیا ہے، سادگی کی حالت کیا ہے، کہ ایک شخص وارد مدینہ ہوتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ ظاہری طور پر جو ہے سادہ لباس میں جو کی خشک روٹی کو پانی میں بھگو کے کھا رہا ہے. تو جب جو ہے وہ اس نے پوچھا تو دیکھا کہ بھئی فقیر ہے، اس نے کہا میں بھوکا ہوں، کچھ کھانے کو ملے گا؟ تو اس نے کہا کہ فلاں
جگہ پر چلے جاؤ، وہاں پر دسترخوان لگا ہوا ہے، تمہیں پیٹ بھر کر کھانے کو مل جائے گا. اور وہ جب دسترخوان امام حسن مجتبی پر شخص آتا ہے تو وہ کھا بھی رہا ہے اور بچا بھی رہا ہے. تو امام حسن نے پوچھا کہ اے بندہ خدا، جتنا جی بھر کے کھانا چاہتے ہو کھا لو، یہ سفرہ پہن ہے، یہ بند نہیں ہوگا، تو کیوں اٹھا رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ مولا اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں نے جب وارد مدینہ ہوا تو وہاں پر ایک شخص کو بیٹھے خشک جو کی روٹی پانی میں بھگو کے کھاتے دیکھا تھا، تو یہ میں کھانا بچا کر ان کے لیے لے جانا چاہتا ہوں. امام حسن مجتبی کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں اور وہ فرماتے ہیں کہ اے بندہ خدا، ان کی فکر نہ کرو، وہ میرے بابا علی ابن ابی طالب ہیں. یہ سارا کچھ سفرہ انہی کا ہے. کہتے ہیں نا، جسے نانے جوی بخشی ہے تو نے، اسے بازوئے حیدر بھی عطا کر. یہ تو بڑا ضروری ہے، اور یہ مجھے لگتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کے ساتھ ہی آتا ہے، بلیف کے ساتھ ہی آتا ہے کہ چاہے وہ آدھی روٹی کھائیں لیکن اللہ کا یقین، اللہ کا توکل، فیتھ، ایمان ایسا ہے کہ وہ قوت جو ہے نا وہ کم نہیں ہوتی ہے. آج کل کے دور سے اگر ہم اس کو تھوڑا سا موازنہ کریں علامہ صاحب، کیونکہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ ہم تو دنیا میں ایسے کھوئے ہوئے ہیں، ایسا ہیڈنسٹک ہمارا لائف سٹائل ہو چکا ہے کہ پیٹ بھر کر کھاتے بھی ہیں، پھر ناشکری بھی کرتے ہیں، پھر اس بات کا رونا بھی روتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم تو بڑا کمزور ملک ہیں، دشمن آتا ہے، حملہ کرتا ہے اور چلا جاتا ہے. ہمیں کہاں پر بہتری کرنے کی ضرورت ہے اپنی زندگیوں کے اندر علامہ صاحب؟ دیکھیے، مولا کائنات علی علیہ السلام کی زندگی کے جو واقعات ہمیں ملتے ہیں، دعوت ذوالعشیرہ میں مولا کائنات نے وعدہ نصرت کیا تھا اور 13 سال کی عمر میں اگلے ہی دن آن ڈیوٹی ہو گئے. اور سب سے پہلی ڈیوٹی جو مولا کائنات نے سر انجام دیا وہ کیا ہے؟ تاریخ لکھتی ہے کہ ایک 13 سال کا جوان جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے تو ان کے پیچھے جو ہے اس نے اونچا دشتاشہ پہنا ہوا، تو اسی کی جیب میں کھجور کی گٹلیاں تھیں. چونکہ کفار اور مشرکین نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ بچوں سے کہا کہ تم پتھر اٹھا کر مارو رسول اللہ کو، اس لیے کہ شکایت لگائیں گے تو ہم کہیں گے تو بچے تھے، تو بچوں نے مار دیا نا، کوئی قبائل کی لڑائی نہیں ہوگی. تو جب بھی دشمن نے ارادہ کیا بچوں نے کہ وہ کوئی پتھر اٹھا کر رسول خدا کی طرف مارے، تو مولا کائنات نے گٹلی نکال کر کھجور کی نشانہ لے کر کسی کے آنکھ کا، کسی کے ماتھے کا، کسی کے سر کا، اس طرح سے دفاع کیا ہے آن ڈیوٹی ہو کر کہ تاریخ جو ہے نا وہ حیران ہوگی اور کوئی جسارت نہیں کر سکا مولا کائنات علی علیہ السلام کے. اچھا، اب آتے ہیں کہ نمبر 1 آج کے دور میں اور ہر دور میں بحیثیت مسلمان مولا کائنات علیہ السلام کی شجاعت ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ تیار رہنا چاہیے، ہمیں ہمیشہ آمادہ رہنا چاہیے، ہم جو ہے نا کبھی بھی کمزور نہ ہوں. اور یہی ہے نا، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. مولا کائنات علی ابن ابی طالب کی شجاعت ہر میدان میں ہمیشہ تیار رہتے، حتیٰ امن بھی ہو اور کوئی جنگ کے آثار دور دور تک نہ ہو تو تب بھی جو حکم جہاد ہے اس کی کبھی بھی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے. علامہ صاحب، آپ کی یہ جو بات ہے کہ جہاں حکم جہاد کی بات آ جاتی ہے اور جہاں نیشنز کو باندھ کے رکھنے کی اور اپنے درمیان ہمت تلاش کرنے کی بات آ جاتی ہے کہ تاکہ اس دنیا کے چیلنجز کو فیس کریں، سوال پوچھوں گا تو لمبا ہو جائے گا. قصہ مختصر، امام حسین نے فجر سے لے کے عصر تک متعدد بار خطبہ دیا آ کے سامنے کھڑی فوج کو، اور ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ مولا علی جو ہیں وہ اپنے ہی قاتل کو، جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ اپنے لیے جو دودھ آ رہا ہے، جو مشروب آ رہا ہے، وہ اس کے سوکھے ہونٹ دیکھ کے اسے پلا رہے ہیں. ذرا وصیت مولا کائنات پہ تھوڑا سا فوکس کریں کہ وہ جاتے ہوئے اپنے بیٹوں کو وصیت کیا کر کے جا رہے ہیں، کہ تاکہ ہم اس میں سے سیکھ سکیں کہ ہم نے اپنی زندگی اس وصیت کی روشنی میں کس طرح سے گزارنی ہے. اچھا دیکھیں آجان، اس طرح سے ہے کہ مولا کائنات علی علیہ السلام کی جو سیرت ہے وہ جو ان کے فرمودات ہیں ان سے میچ کرتی ہوئی نظر آتی ہے. اچھا، ایک میں پہلے وصیت سے ہٹ کر فرمان اور اس کے بعد جو وصیت کا فرمان ہے اس کو جو ہے نا آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، چونکہ بعض لوگوں کو جو ہے نا غلط فہمی ہو جاتی ہے. مولا کائنات علی علیہ السلام نے فرمایا کہ کن فی الفتنہ کابن اللبون، کہا کہ جب دو جگہ فتنہ ہو رہا ہو تو اونٹنی کے بچے کی طرح ہو جاؤ کہ نہ تم پر سواری کی جا سکے، چونکہ اونٹنی کا بچہ جو اس کی کوہان اتنی کمزور ہوتی ہے کہ وہ بندہ سواری نہیں کر سکتا، اور نہ یہ ہو کہ اسے دودھ لے سکے، یعنی دوسرے معنوں میں بلا استفادہ ہے. لیکن یہ کب ہے؟ کہ جب فتنہ ہو. فتنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ جہاں پر حق و باطل کا معرکہ نہ ہو. لیکن جہاں پر حق و باطل کا معرکہ ہوگا اس پر وصیت ہے مولا کائنات کی. کہاں سے شروع کیا؟ نمبر 1 اوصیکما بتقوی اللہ، اے میرے بیٹوں میں تمہیں اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں. پھر فرمایا کہ یاد رکھو دنیا کی طرف رغبت نہ کرنا اگرچہ وہ تمہاری طرف رخ کرے. یعنی یہ بہت ہی خوبصورت بات ہے اور اس میں سوچنے کی ضرورت. ہم جو ہے نا نعوذ باللہ من ذالک
بلا تشبیہ یہ بات عرض کروں گا کہ ہم دین برباد کر دیتے ہیں، قربان کر دیتے ہیں دنیا کے لیے. ہم دنیا کے حصول کے لیے ہر چیز، رشتوں کو قربان کرتے ہیں، دین کو قربان کرتے ہیں، اخلاقیات کو قربان کرتے ہیں. ہم جو ہے نا وہ اگر دیکھا جائے اقدار کو قربان کر دیتے ہیں، ہر چیز کو قربان کر دیتے ہیں. کس بات کے اوپر؟ دنیا کے حصول کے لیے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کی کامیابی جو ہے وہ یہی ہمارا معیار اور ملاک ہے. لیکن مولا کیا فرما رہے ہیں ارشاد کہ اگرچہ دنیا تمہاری طرف رغبت کرے، یعنی تمہاری طرف رجوع کرے، تمہاری طرف آئے، تو خبردار دنیا کی طرف مرغوب نہ ہونا. پھر آگے چل کر کیا فرمایا کہ یہاں پر ذات بین اصلاح بین الذات، کہا کہ بھائیوں کے درمیان سلو کرواتے رہنا، اس لیے کہ یہ عام روزہ اور نماز سے بہتر ہے. اور عام روزہ نماز کا مطلب کیا؟ تو مستحب، جو نافلہ نمازیں پڑھتے ہیں، نافلہ روزے رکھتے ہیں، واجب روزوں کی بات نہیں ہے. کہا اس سے بہتر ہے کہ کیا کرو کہ دیکھو اگر کہیں پر لڑائی ہو رہی ہے تو دو بھائیوں کے درمیان سلو کروا دو. یہاں پر جو ہم لوگ کہتے ہیں میرا کیا لینا دینا اسے، مسلمان ہو، ہاں اگر دو مسلمان آپس میں لڑ رہے ہوں تو یہاں پر مولا کائنات کی وصیت یہ ہے کہ ان کے درمیان سلو کرواؤ. اچھا آگے بڑھتے ہیں. اب جو اگلا فرمان ہے وہ کیا ہے؟ قُونُوا لِلظَّالِمِ خَصْمًا وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا. یہ آج کے دور میں اس وقت جہاں پر کہیں ظلم ہو رہا ہو، وہ بے شک غزہ کے اندر ہو رہا ہو، یا بے شک آج تہران کے اندر ہو رہا ہو، یا بے شک کشمیر میں ہو رہا ہو، یا بے شک میرا بھائی کسی پر ظلم کر رہا ہو، میرا رشتہ دار کر رہا ہو، میرا کلاس فالو کر رہا ہو، کوئی بھی میرا قریبی، میرا پارٹنر ہو، تو تب بھی فارمولہ کیا دیا؟ اب یہ فارمولہ ہے کونوا للظالم خصما. یہ نہیں کہا کہ وہ ظالم کافر ہو، مشرک ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، نہیں. کونوا للظالم، جو بھی ظالم ہے کا اس کے خلاف سیسا پلائی دیوار بن جاؤ. خصم یعنی غصہ، یعنی نفرت، یعنی تمہارے اندر شدت ہو. کونوا للظالم خصما وللمظلوم عونا. اور تمہارا وظیفہ یہ بنتا ہے کہ تم مظلوم کے مددگار بنو. وہ عربی ہے تب بھی، عجمی ہے تب بھی، وہ کالا ہے تب بھی، گورا ہے تب بھی، وہ غریب ہے تب بھی، وہ میرا رشتہ دار ہے یا نہیں ہے، وہ جتنے بھی جناب مجھ سے دوری کیوں نہ ہو. تو یہاں پر معیار اور ملاک کیا ہے مسلمانوں کے لیے کہ یہاں پر یہ نہیں دیکھیں کہ میری کاروباری ٹائز کس کے ساتھ ہے، یہ نہیں دیکھیں کہ میرا مفاد کس سے جڑا ہوا ہے، یہ نہیں دیکھیں کہ زوردار کون ہے، مطلب جو ہے نا وہ جو مجھ سے بھی جو ہے نا وہ زیادہ نہیں، بلکہ کیا دیکھنا ہے کہ یہاں پر ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے. اور اگر ظالم میرا اپنا قریبی بھی ہو تو مولا فرماتے ہیں کہ اس کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، اور مظلوم اگر کہ اس کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہ بھی ہو تو اس کی مدد کرو. علامہ وہ کہتے ہیں کہ نرم دم گفتگو، گرم دم جستجو، آنکھ نرم ہونی چاہیے، ہاتھ سخت ہونا چاہیے. اور جب ہم علی کرم اللہ وجہ کی طرف دیکھتے ہیں، ان کی زندگی کی طرف دیکھتے ہیں، تو ہمیں ایسی ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ شاید ہم اپنی زندگی جو ہے نا اس میں بہت کچھ اس سے سیکھ سکتے ہیں. رزم حق و باطل کے اندر انہوں نے بتایا کہ کب آپ نے کہاں پر کھڑے ہونا ہے، اور ظالم جو ہے ان کو دیکھ کر ڈر جاتا تھا. اس سے بڑی اور کیا مثال ہو سکتی ہے. علامہ بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے اور یہ ساری باتیں ہمارے ساتھ کرنے کے لیے، کیونکہ آج کا دن جو ہے ہمیں کوشش کرنی چاہیے زیادہ سے زیادہ اہل بیت پر درود شریف بھی بھیجیں، اور علی کو ان کی زندگی سے سیکھنے کی کوشش کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہمیں اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد کیا تھا. چند کتابیں اگر میں ویورز کو ریکمینڈ کر دوں، نہج البلاغہ کا مطالعہ تو سب کرتے ہیں، آپ غرار الحکام، بہار الانوار، ان کتابوں کو بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ جن کتابوں کے اندر آپ کو مولا علی کی زندگی اور کس طرح سے انہوں نے کن قاعدوں پہ اپنی زندگی جی ہے وہ آپ کو ملیں گے. اسی کے ساتھ چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک پہ، واپس آتے ہیں تو ملاقات ہوتی ہے، ساتھ رہیے گا. اور ناظرین وقت ہو چکا ہے اس سیگمنٹ کا کہ جس سیگمنٹ کے اندر ہمیں رضا بہت مزیدار نیوٹریشس کھانے شانے بنا کے بتا رہی ہوتی ہیں. آج سنس 21 ماہ رمضان، اور جس طرح سے اس سے پہلے والے سیگمنٹ میں ہم نے دیکھا کہ مولا علی کی شہادت کے بارے میں ڈسکشن ہو رہی ہے، تو وداؤٹ فردر اڈو ہم چلتے ہیں رضا کے پاس اور پوچھتے ہیں ان سے کہ ان کا رمضان کیسا گزر رہا ہے. رضا کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم، اور کیسا گزر رہا ہے آپ کا رمضان؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ بالکل ٹھیک، خیریت سے. بالکل ٹھیک ہے. رضا یہ بتائیے آج کے دن آپ نے کیا چوز کیا ہے، کیا بنانا سکھائیں گی ہمارے دیکھنے والوں کو اور ہمیں بھی؟ آج ہم بنا رہے ہیں 2 ریسیپیز، ایک بہت مزیدار سا قورمہ بنا رہے ہیں اور ایک بنا رہے ہیں یہاں پر ساگو دانے کا بہت زبردست سا ایک فالودہ بن رہا ہے. آل رائٹ، ٹھیک ہے رضا، پھر بغیر وقت ضائع کیے اسٹارٹ کرتے ہیں. پلیز بتائیے کون کون سے انگریڈینٹس ہیں اور کیا طریقہ کار ہے بنانے کا. چلیے جی ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. یہاں پر ہم پہلے بنائیں گے قورمہ، اور قورمے کے لیے یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک پین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلے جی، اس کے اندر جائے گا یہاں پر
سب سے پہلے ڈالڈا کوکنگ آئل، جہاں مامتا وہاں ڈالڈا۔ ڈالڈا کوکنگ آئل آپ استعمال کریں ہر کھانے میں، ڈیپ فرائی کریں، شیلو فرائی کریں، بیکنگ کریں، ہر چیز کے اندر آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر میں لے رہی ہوں ڈالڈا کوکنگ آئل۔ قورمہ بنا رہے ہیں تو تھوڑا سا آئل کا بھی زیادہ استعمال کریں گے۔ اومیگا 3 اومیگا 6 کے ساتھ بہترین قسم کا آئل ہے، یہ ہم نے اس میں ڈال دیا۔ اور یہاں پر جائے گا چکن، چکن کے ساتھ اس میں ڈالیں گے ہم مسالے، اور چکن کو ذرا اچھے سے ہم بھنائی کریں گے تاکہ اس کا جو ہے نا چلے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم نے ڈال دیا اس میں چکن، اور اس کے ساتھ اس کو کرتے ہیں اچھے سے بھنائی۔ ڈالڈا کوکنگ آئل کے ساتھ بہترین قسم کا آئل ہے، اور آپ کے کھانوں میں ذائقہ دیتا ہے، آپ کی صحت کے لیے بہت اچھا ہے، کھانوں میں جمتا نہیں ہے، اس لیے تو کہتے ہیں جہاں مامتا وہاں ڈالڈا۔ صفائی کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ کھانا پکا رہے ہیں یا کھانا پکانے کے بعد یا کھانا کھانے سے پہلے آپ کو ہاتھ دھونا بہت ضروری ہے۔ آپ کو لائف بوائے نظر آ رہا ہے، لائف فور اسکن ریڈی، لائف ریڈی، بیٹر فور اسکن بیریئر، تو ہاتھ کو دھونا بہت ضروری ہے۔ چلو جی، اس میں جائیں گے مسالے۔ یہاں پر ہم لیتے ہیں فرائی پیاز، فرائی پیاز کے ساتھ اس میں جائے گا یہاں پر لال مرچ پاؤڈر، ٹھیک ہے۔ ابھی میں نے چولہا اس کا بند کیا ہے، ابھی ہم دوبارہ سے جلاتے ہیں۔ ساتھ میں ہم اس میں ڈالیں گے زیرہ، ساتھ میں اس میں جائے گا ہمارے پاس ہے پنک سالٹ، یہ دیکھیں جی، یہ ہمارے پاس ہے پنک سالٹ جو ہمدرد کا راک سالٹ ہے، اور یہ جو آپ کو پورا تو نہیں ڈالوں گی، بس تھوڑا سا ڈال دوں۔ راک سالٹ ہے، آپ کو معلوم ہے یہ جو ہمالیہ کی جو پہاڑیاں ہوتی ہیں نا، پہاڑوں کا جو پیور سالٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ اچھا جی، چولہا میں نے بند کیا ہوا ہے۔ اب اس میں جائے گا یہاں پر ہم ڈال دیتے ہیں ادرک لہسن کا پیسٹ، اڑ رہا تھا نا اس لیے میں نے اس کو چولہا بند کیا ہوا۔ اب ہم اس کو بھونیں گے۔ یہ بھی ہم نے لیا ہم درد کا، دیکھیں کتنا اچھا تھا اس کا ادرک لہسن، ورنہ عموماً دیکھتے ہیں کہ آپ جب لے رہے ہوتے ہیں ادرک لہسن تو وہ اس کے اندر گرین کلر کا ہو جاتا ہے، ڈارک کالا سا بھی کلر ہو جاتا ہے، لیکن اس کی خوبی یہ ہے کہ بالکل بھی ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بہترین قسم کا جنجر گارلک پیسٹ ہے۔ اچھا جی، اب اس میں جائے گا یہاں پر ہے ہمارے پاس ہمدرد کا قورمہ مسالہ، اس کی خوشبو، اس کا ٹیسٹ، اس کی رنگت سبھی نمبر 1 کوالٹی کی، تو یہ اس میں ڈال دیتے ہیں یہاں پر۔ چلیے، اب اس کو تھوڑا سا ہم پانی ڈالیں گے اور اس کو کریں گے بھنائی۔ یہ ہم نے ڈال دیا، اب اس کو تھوڑا بھوننا ہے، ٹھیک ہے۔ فلیم آن کرتے ہیں، مسالوں کے ساتھ بھونیں گے۔ یہاں پر تھوڑا سا بھنائی کرتے ہیں پانی کا چھٹا دے کے۔ یہ دیکھیں جی، اب میں اس کی بنائی کر رہی ہوں، اور اس ٹائم پہ آپ اس کی رنگت دیکھیں کتنی خوبصورت ہے، اس لیے کہ ایم ایس جی فری ہے بالکل، ٹھیک ہے، ورنہ ایم ایس جی ڈلا ہوتا ہے تو آپ کے کھانوں کی رنگت جو ہے کالی پڑ جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ خوشبو بھی نہیں آتی۔ لیکن ہمدرد مسالہ جات آپ کو معلوم ہے ماشاءاللہ 75 ایئرس اپنی اس سے بلکہ زیادہ سے اپنی خدمات انجام دے رہا ہے، اور اب انہوں نے انٹروڈیوس کروائے ہیں مسالے، اور واقعی مسالے بہت اعلیٰ کوالٹی کے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھیں کیا زبردست اس کا نظر آ رہا ہے آپ کو۔ اب اس میں جائے گا دہی، ٹھیک ہے، دہی ڈال دیتے ہیں اور خوب اچھے سے بھونیں گے تاکہ اچھے سے اس کی بنائی کریں گے تو اتنا اچھا ہی ٹیسٹ، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں جی، پیاز میں اس میں اور ڈال دوں گی تاکہ تھوڑا قورمہ اور ہمارا گاڑھا والا بن جائے۔ یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے اس کا، ورنہ یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا عجیب سا کلر ہو جاتا ہے، لیکن اس کی خوشبو بہت اچھی آ رہی ہے اور اس کی رنگت بھی بڑی زبردست ہے۔ جیسے وہ دیگ والا قورمہ نہیں بنتا ویسے اس کی خوشبو آ رہی ہے۔ اور پھر آ جائے اس کے اندر ڈالڈا کوکنگ آئل تو پھر اس پہ کہتے ہیں اور 4 چاند بچ جاتے ہیں۔ یہ دیکھیں جی، اس کی بہت اچھے سے بنائی ہو چکی ہے، تھوڑا سا پانی کا آپ چھٹا دیتے رہے گا تاکہ یہ جلے بھی نہ، اور دوسرا ہے کہ اس کا مسالہ اور اچھے سے بھن جائے۔ اس ٹائم پہ اتنی اچھی اس کی خوشبو آ رہی ہے نا، کیا میں آپ کو بتاؤں۔ اور خیر آپ دیکھ کر آپ کو لگ ہی رہا ہوگا کہ واقعی اس کا جو رنگت ہے، اس لیے کہ ہم نے اس میں ڈالا ہے یہاں پر آپ کے سامنے بہترین قسم کا ہمدرد کا قورمہ مسالہ۔ اب اس میں ڈالیں گے پانی، ٹھیک ہے، تاکہ چکن اور اچھے سے گل جائے۔
बस अब इसको थोड़ी देर पकाएंगे ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए और ये गल जाए। चलिए इसको करते हैं कवर ताकि थोड़ा दम पे ये पकता रहे। अच्छा जी, ये रेसिपी तो हमारी कंप्लीट होगी। अब हम चलते हैं एक और रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर है हमारे पास, आप देख सकते हैं, करशी का जाम शीरी। खालिश अज्जा से, खालिश अरकियात से, जड़ी बूटियों से इसको तैयार किया गया है। बहुत ही खालिश है, कोई पानी का एक कतरा नहीं डाला हुआ। क्रीम इसमें जाएगी, कंडेंस मिल्क जाएगा, और तुख मलंगे, जेली, ये सारी चीज़ें इसके अंदर डलेंगी। चलिए ये हो गया। अफ्तार का मज़ा तो जब ही आता है जब आपके टेबल पर, आपके दस्तरखान पर जाम शीरी हो। तो यहाँ पर हम लेंगे इसको और पहले तो हम ग्लासेस के अंदर डाल देते हैं बाकी की चीज़ें, फिर हम इसके अंदर डाल देंगे ऊपर से जाम शीरी। सबसे पहले हम इसमें डालते हैं साबूदाना, ठीक है। इसको हमने बॉईल करके रखा हुआ है, अच्छे से गला लीजिएगा। वैसे भी आपको पता है साबूदाना बहुत फ़ायदेमंद होता है। चलिए जी, हमने इसमें डाला साबूदाना। कि ये फलूदी की सवैयों की बजाय आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साबूदाना हमने डाल दिया। यहाँ पर जाएगा दूध, ठीक है जी, दूध डालते हैं। दूध के अंदर जाएगा, यहाँ पर हमारे पास है फ्रूट कॉकटेल क्रीम, ये डालेंगे। थोड़ा थोड़ा साथ साथ में डालते जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर हम डालेंगे जामशीरी, जिसका कलर, जिसकी टेस्ट, जिसका सब नंबर 1 क्वालिटी है। चलें जी, इसके अंदर हम डालते हैं फ्रूट कॉकटेल, और इसके अंदर बाकी ऊपर से भी डालेंगे। जेली इसके अंदर चली जाएगी, साथ में इसमें जाएगा साबूदाना, और साबूदाने के बाद हम डालेंगे इसमें तुख मलंगा, ठीक है। ये भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर कंडेंस मिल्क, बाद में आप आराम से इसको शेक कर लीजिएगा। क्रीम इसमें चली जाएगी। क्रीम के बाद इसके ऊपर जाएगा, फिर से हमारे पास है यहाँ पर फ्रूट कॉकटेल ले लें, खाली पाइनएप्पल ले लें, वो आपकी मर्ज़ी है। ये फ्रीज़ किया हुआ बर्फ़ बना हुआ अच्छा ज़्यादा जल्दी ठंडा हो जाता है। अब इसमें जाएगा, यहाँ पर है, आप देख सकते हैं हमारे पास करशी का जामशीरी, गाढ़ा ज़बरदस्त किस्म का। ये देखिए जी कितना गाढ़ा है, और इसके अंदर कोई पानी का एक कतरा भी नहीं डाला गया। ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप चाह रहे हैं कि आप सारा दिन, आपने प्यास आपको लगी होती है और उसके बाद आपको ज़ाहिर है रिफ़्रेशिंग सा चाहिए होता है, जाके सारा दिन आपको जो एनर्जी चाहिए होती है जो ख़त्म हो जाती है रोज़ा रखने के बाद, वो एनर्जी आपको मिलेगी। चलें जी, जेली डाल देते हैं, और आखिर में इसके ऊपर जाएंगे इस तरह से बादाम पिस्ता। चलें जी, ये भी रेडी हो चुका। अब हम देखते हैं जो तैयार किया है कोरमा। चलें जी, ये देखिए जी कोरमा हमारा तैयार हो गया, इसको निकाल लेते हैं। आप इसकी खुशबू, इसकी रंगत आप देखें कितनी ज़बरदस्त किस्म की है। हमने इसमें डाला था आपके सामने यहाँ पर हमदर्द का कोरमा मसाला, बहुत ही बेहतरीन किस्म का टेस्ट इसका, बहुत ज़बरदस्त। और इसके साथ साथ जो आपको लुक नज़र आ रहा है ना, वाकई बड़ा मज़ेदार सा है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको इंशाल्लाह अच्छा लगेगा। इसके ऊपर जाएगा थोड़ा सा अदरक। अरे वाह, वाह जी वाह, जबरदस्त। यार आयशा, आपने कभी साबूदाने की खीर तो खाई होगी? मैंने साबूदाने की खीर, फालूदा नहीं देखा। फालूदा मैंने नहीं खाया, लेकिन थैंक गॉड हमारे पास रिज़ा हैं जो हमें
سمپل ریسیپیز کے ساتھ نا تھوڑی سی اس کو مکس کر کے ٹویسٹ کر کے ایک نئی چیز. اور اچھا ویسے ویورز مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جس طرح سے آج کل آپ لوگوں کا بابا ٹی کا وہ چلا ہوا ہے نا ٹرینڈ کہ آپ لوگ جا کے وہ کرواتے ہیں, تو دس از دا دیسی ورژن, مور ہیلدی ورژن آف یور بابا ٹی. اینڈ کرشی کا جامع شیری میں کہتا ہوں کیا بات ہے, ساتھ ملٹی کلرڈ ملٹی لیئرڈ آپ کی مزیدار سی ڈرنک. آئی تھنک کہ ہم افطاری کے بعد اس کو تو ڈیفینیٹلی ٹرائی کر سکتے ہیں. میں بناؤں یا نہ بناؤں, نہیں کر سکتے کیونکہ یہ کراچی میں ہے, ہم اسلام آباد میں. مزمل آپ کیوں بھول جاتے ہیں, واپس آ چکے ہیں آپ اسلام آباد, روحانی طور پر گئے تھے. ونس اگین رضا تھینک یو سو مچ ہمیں کچھ نئی ریسیپی سکھانے کے لیے. اسپیشلی یہ جو ساگو دانے کا فالودہ ہے نا, یہ تو مجھے بہت ٹیسٹی لگ رہا ہے. اٹس ویری ایزی آلسو, بنایا جا سکتا ہے. یہ تو جو اکیلے رہتے ہیں وہ بھی بنا سکتے ہیں. اور یہ قورمہ تو میں نے بنایا ہوا ایک مرتبہ, اچھا بنا تھا, لیکن بہت پرانی بات ہو چکی ہے. میں کوئی پرومس نہیں کروں گی, میں بنا کے کھلاؤں گا نا یار. یہ پرومس کرتے کرتے 2 عشرے گزر چکے ہیں, رمضان کے ابھی تک کچھ بھی نہیں آیا, لیکن ہم نے امید نہیں چھوڑی ہے. اوکے جی, ایک بریک کی طرف ہمیں جانا ہے, بریک سے ہم آئیں گے واپس تو کریں گے کچھ مزید بات. اسٹے ود اس. جی بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. الحمدللہ لاہور اور اسلام آباد کے مسافات میں 21واں روزہ بھی افطار ہو چکا ہے, اذان مغرب ہو چکی ہے. اللہ کا شکر ہے کہ ہم تیسرے عشرے میں داخل ہو چکے ہیں بخیر عافیت, ہم یہ کہہ سکتے ہیں. اسپیشلی اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ ہے شاہ حسین اور ڈاکٹر خرم الہی کا. آج ان کی طرف چل کے انہی سے جان لیتے ہیں کہ وہ کیا بات کرنے لگے ہیں آج کے دن کی مناسبت سے. جی شاہ حسین, آج کیا بات کرنے لگے ہیں آپ دونوں؟ تھینک یو مزمل انکل عائشہ آنٹی. السلام رمضان. میرا نام ہے شاہ حسین اور آج میں اور ڈاکٹر خرم پھر آپ کے ساتھ ایک اور بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ساتھ. آپ کو پتہ ہی نا کہ ہم موویز دیکھتے ہیں اور ہم موویز میں ڈفرینٹ سپر ہیروز دیکھتے ہیں, سپر مین, اسپائڈر مین, بیٹ مین, اور ہمارے دماغ میں اور ہمارے دل میں تھوڑا سا ہوپ ہوتا ہے کہ کاش ریئل لائف میں بھی ہمارے پاس کوئی ایسے سپر ہیرو ہوتے. مگر ہم کبھی کبھی بھول جاتے ہیں کہ ہمارے پاس ایسے ایک سپر ہیرو تھے اور وہ تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور آج ہمارا ٹاپک انہی کے بارے میں اور ان کی 4 سب سے ضروری ایسپیکٹس کے بارے میں. پہلا ان کی بہادری, دوسرا ان کی طاقت, تیسرا ان کی رحم دلی, اور چوتھا ان کا علم. اب ہم ڈاکٹر خرم کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر خرم. وعلیکم السلام شاہ حسین. اور آپ کے علم میں ہے کہ آج ان کی شہادت کا دن بھی, آج 21 رمضان جو ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو 19 تاریخ کو ضرب لگی تھی, اور ماشاءاللہ آپ اتنے بہادر اور طاقتور تھے کہ وہ زہر آپ کے فور ہیڈ میں اترا تھا, لیکن 21 تاریخ کو آپ شہید ہوئے تھے. اور یہ بات آپ نے بالکل ٹھیک کہی کہ وہ جو سپر مین کی قوت ہے, یہ الون ان کی طاقت اور ان کی بہادری دکھاتا ہے, اور رحم دلی بھی دکھاتا ہے. کیونکہ آپ نے جب انہوں نے پکڑ لیا اس حملہ آور کو, تو حضرت علی نے حکم دیا کہ اس کو اتنی ہی ضرب مارنا جتنی مجھے لگی ہے, اگر میں شہید ہو جاؤں تو اس کو قصاص کے مطابق اس کو مار دینا, اس کو قتل کر دینا, اور اگر میں زخمی رہوں تو اتنا ہی زخم دینا جو مجھے آیا. یعنی حضرت علی کی طاقت وہ طاقت نہیں جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں. حضرت علی طاقت کے ساتھ رحم دل ہیں, نرم دم گفتگو گرم دم جستجو. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ ین جانگ, 2 اپوزٹ پولز کو حضرت علی کرم اللہ وجہ ایک جگہ پہ لیتے, ایک ہاتھ میں تلوار, دوسرے ہاتھ میں قلم. ہاں, ایک ہاتھ میں ذوالفقار, ایک ہاتھ میں نہج البلاغہ. سب سے بہترین بات البلاغہ کیا ہوتا ہے؟ نہج البلاغہ حضرت علی کے وہ خطبات ہیں جو انہوں نے تصور علم, کائنات, لوگوں سے کیسے رویے ہونے چاہیے, اپنے پرسپیکٹیوز دیے تھے, ان کو محفوظ کر کے نہج البلاغہ ایک کتاب کی صورت میں مرتب کیا گیا, جس کو ہم پیک آف الوکوینس کہتے ہیں, یعنی گفتگو کا سب سے بہترین معیار. اچھا, اب ہم ان کے پہلے ایسپیکٹ کی طرف چلتے ہیں, تو آپ بتائیں پہلا ایسپیکٹ کون سا ہم کور کریں؟ پہلا ایسپیکٹ ہونا چاہیے بہادری. بہادری. تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ حضرت علی بہت بہادر تھے, انہوں نے بہت زیادہ ڈفرینٹ ایونٹس پہ اپنی بہادری شو کی تھی. تو آپ ہمیں تھوڑا بتا سکتے ہیں اس کے بارے میں؟ میرے خیال سے ان کی بہادری کی سب سے بڑی مثال وہ ہے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ ان کو لیٹنا تھا. اچھا, حضرت علی بائی لا یا بائی بلڈ حضرت محمد کے کیا لگتے تھے؟ ان کے چچا زاد بھائی تھے. اچھا. ہاں, اور یہ بڑی عام بات ہے, رسول کریم نے ایک مقام پہ کہا علی آپ کی مثال ایسے جیسے موسیٰ کے ساتھ ہارون, آپ پر بس وہی نہیں آتے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھائی تھے حضرت ہارون, تو میرے ساتھ آپ اتنے عام آدمی ہیں. اور پھر حضرت علی کی جو اگلی بات ہے کہ جب طاقت کی ضرورت پڑی تب وہ بھی حضرت علی نے دکھایا. آپ کو واقعہ سنا حضرت علی کا طاقت کا؟ ہاں. اچھا, تو اب مجھے لگتا ہے ہم نے کافی دفعہ کور کر رہی ہے کہ مجھے اسکول نہیں پسند, مگر میرے اسکول کی اسلامیات کی کلاس میں اسی کا ایک ہمیں بتایا گیا تھا واقعہ, اور وہ ہے بیٹل آف خیبر کا. اور بیٹل آف خیبر میں یہ ہوا تھا کہ حضرت محمد مدینہ میں تھے, اور انہوں نے ادھر کچھ اسرائیل اور کچھ جیو ٹرائبس کو مدینہ سے نکال دیا تھا, اور پھر وہ جو جیو اور اسرائیلی ٹرائبس تھے وہ ایک جگہ خیبر میں جا کے بس گئے.
جب وہ ادھر بسے تو پھر انہوں نے سیکرٹلی کہا کہ ہم مسلمس کے اوپر اٹیک کرتے ہیں. جب حضرت محمد کو اس کا پتہ چلا تو حضرت محمد ڈھیر ساری آرمی کے ساتھ خیبر گئے انہیں اٹیک کرنے, اور وہ جو اسرائیل کے لوگ تھے وہ اپنی فورٹس کے اندر جو ہے چھپ گئے. اور بتاؤ حضرت علی نے ان فورٹس کا کیا کیا؟ حضرت علی ایک فورٹ پہ گئے اور حضرت علی نے اس فورٹ کا دروازہ اپنے ہاتھ سے اٹھا کے سائڈ پہ رکھا, اور وہ دروازہ اتنا بھاری تھا کہ اس کے بعد 6 سے 7 اور لوگوں کو لانا پڑا اسے ایک اور سائڈ پہ کرنے کے لیے. ایسے ہی ہے جو یہ واقعہ ہے, اسے ہم کہتے ہیں جو فتح خیبر کا موقع تھا کہ خیبر کا وہ دروازہ کھل نہیں رہا تھا, وہ جو ان کا وہ لاک تھا وہ ٹوٹ نہیں رہا تھا, تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو آواز دی کہ حضرت علی آئیے اور اس دروازے کو کھاڑ دیجئے. تو آپ دیکھیے کہ وہ آدمی جو بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں, ہاتھ میں کوئی تلوار نہیں ہے, وہ پھر اپنی بہادری جو انہوں نے وہاں سیکھی ہے اس کو میدان جنگ میں دکھاتے ہیں, اور اپنی طاقت کو بھی, اور اپنی رحم دلی ایسے رکھتے ہیں کہ جنگ کے دوران بھی ہاتھ میں ذوالفقار تھامے ہوئے بھی رحم دل رہتے ہیں. کہ آدمی نے آپ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے منہ پر تھوک دیا تو آپ نے اپنے ہاتھ میں تلوار کی وجہ سے اسے بدلہ نہیں لیا, مگر تلوار ہوتے ہوئے رحم دل رہے اور کہا کہ سائڈ پہ ہو جاؤ, پہلے میں اللہ کے لیے لڑ رہا تھا. یاد رکھیے گا ہمیں غصہ آتا ہے اپنے لیے, ہمیں چیزیں اچھی لگتی ہیں اپنے لیے, علی کو چیزیں اچھی لگتی تھیں اللہ تعالیٰ کے لیے, علی کو غصہ آتا تھا حمیت اللہ کے لیے, حمیت دین, حمیت اسلام کے لیے, اور وہ لڑتے بھی اللہ تعالیٰ کے لیے تھے. اب یہ دیکھیں اب یہ ہماری رحم دلی کا واقعہ بھی ہو گیا. ہاں یہ رحم دلی کا کتنا بڑا واقعہ ہے. اچھا تو اب ہم ان کے آخری ایسپیکٹ کی طرف چلتے ہیں جو ان کا علم تھا. اب اس کے بارے میں مجھے زیادہ نہیں پتا تو اب آپ کو ہی بتانا پڑے گا. حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا, علی اگر میں علم کا شہر ہوں تو آپ وہ دروازہ ہے, باب العلم کہلائے جاتے ہیں. اور ایک باب دفعہ العلم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ علم کا دروازہ, باب دروازے کو. ایک دفعہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے ٹیلے پہ کھڑے ہو کے پھر یہ بھی پکارا, جو کہ تاریخ میں اتنی بڑی پکار علم کی دنیا میں نہیں ملتی, سلونی پوچھ لو اس سے پہلے کہ علی تم میں مت رہے, جو سوال آتا ہے پوچھ لو. افسوس یہ ہوا کہ امت نے تب بھی وہی سوال پوچھے کہ بال کتنے ہیں, اس جانور کے بال کتنے ہیں فلاں, مطلب کہ وہ جن کو ہم سٹریٹ کوسچنز کہتے ہیں, اور جو آپ کسی گوگل سے جا کے پوچھ سکتے ہیں, جو آپ کسی عام بندے سے بھی یا جن کا اگر میں یہ بتا بھی دوں کہ اس جانور کے اوپر بال کتنے تو اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اٹس آف نو یوز. اگر آپ یہ جاننا چاہو دنیا کیا ہے, کائنات کیا ہے, بلیک ہولز کیا ہے, دیز آر انٹرسٹنگ کوسچنز. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کی علم کی یہ شان تھی, اور پھر ان کے خطبات موجود بھی ہیں نہج البلاغہ کی صورت میں, اور پھر ان کی چھوٹی چھوٹی باتیں ہمیں اکثر پتہ چلتی رہتی ہیں, جن کی ایک اہم بات آج کے دن اگر شامل کریں تو وہ یہ ہے, جس کے لیے ہم یہ پوری ٹرانسمیشن کریں کہ اپنے بچوں کو اپنے زمانے کی تعلیم مت دو, وہ تمہارے زمانے میں پیدا نہیں ہوئے, یہ اگلے زمانے میں پیدا ہوئے. یا جب انہیں ان اولڈ سکول چیزوں سے نہ رکھو, انہیں نیو چیزیں انٹروڈیوس کرو, نیو چیزیں دو, کیونکہ تم کیسٹ ریکارڈر سنتے تھے, سی ڈی سنتے تھے, وہ ڈیجیٹل دور کے ہیں. اگر تم چیزوں کو ہینڈ ہیلڈ ڈیوائس کی جہاں بری بات ہے وہاں ایک اچھی بات بھی ہے, یہ زمانے کا انداز ہے, راگ وہی ہے, ساز بدلا گیا, اور صرف آپ کے کہنے سے بدل بھی نہیں زمانہ سکتا, بدل تو نہیں جائے گا. اچھا آپ اب ہمیں یہ بتائیں کہ جو بچے ہیں جو یہ سن رہے ہیں وہ حضرت علی کی ان کوالٹی سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ وہ یہ سیکھیں کہ اپوزنگ طاقتوں کو اپنے اندر بھی جمع رکھا جا سکتا ہے. یعنی آپ بہادر بھی ہو سکتے ہیں, رحم دل بھی ہو سکتے ہیں, آپ رحم دل بھی ہو سکتے ہیں, طاقتور بھی ہو سکتے ہیں, طاقتور بھی ہو سکتے ہیں, علمدار بھی ہو سکتے ہیں, اور آپ علم والے بھی ہو سکتے ہیں. آپ کے ایک ہاتھ میں ذوالفقار اور ایک ہاتھ میں قلم بھی ہو سکتا ہے, اور آپ کی ذوالفقار وہ ہے جو 7ویں نسلوں میں مسلمان ہونے والوں کو بھی معاف کر دے, اور آپ کا قلم وہ ہے جو لوگوں کے خلاف فتوے نہیں دیتا, نفرتیں نہیں پھیلاتا. مولا کائنات کا قلم, ان کا قلم لوگوں کے درمیان محبت بانٹتا ہے, لوگوں کے درمیان الفت اور چاشنی پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے. تھینک یو ڈاکٹر خرم. یہ تھی ہماری آج کی گفتگو. آج ہم نے بات کی حضرت علی کے بارے میں, ان کے 4 سب سے امپورٹنٹ ایسپیکٹس کے بارے میں, اور کیا آج کل کے زمانے کے بچے ان ایسپیکٹ سے سیکھ سکتے ہیں. کل ہم آپ کو ملیں گے ایک اور بہت انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ. اللہ حافظ. جی بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج 21 رمضان المبارک ہے, یوم شہادت حضرت علی کرم اللہ وجہ, اور آج کے دن کی مناسبت سے ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ آپ کے سامنے ان لوگوں کو بھی لا کر بٹھایا جائے جو بہتر انداز میں ان تمام واقعات کو یاد بھی کر سکتے ہیں, ہمیں بھی یاد کروا سکتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری زندگی میں کون کون سے اسباق ایسے ہیں جو ہم حضرت علی کی زندگی سے یا اہل بیت کی زندگی سے سیکھ سکتے ہیں, وہ بھی ہم نے ان تمام لوگوں سے سنے ہیں. اور مزمل ہر کسی کا ایک مختلف طریقہ ہوتا ہے اپنے جذبات کا اظہار کرنے کا. ایسے ہی میں اس بات پہ بہلول دانا کا ایک واقعہ بتانا چاہوں گا اپنے ویورز کو, کہ کسی نے آ کے کہا کہ مجھے خدا دکھائے گا تو میں مانوں گا.
اور انہوں نے مٹی کا پتھر اٹھا کے سر میں مارا اور بندہ چیخ پڑا اور بندے نے کہا درد ہوتی ہے، تو بیلول دانا نے کہا مجھے درد دکھا کہ اگر دکھائے گا تو میں مانوں گا۔ یہ علی والوں کا کچھ خاص ایک فلیور ہوتا ہے، اور آج ہم منقبت سننے جا رہے ہیں شہریار سے۔ شہریار ناصر ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، اور کیونکہ یہ مولا علی کی شہادت کا دن ہے تو آج کے دن تھوڑا سا حساب کتاب اس حساب سے رکھنا ہے ہم نے، لیکن وہ جو فلیور علی والوں کا ہے وہ اس کلام میں نظر آئے گا آپ کو۔ چلتے ہیں شہریار کی طرف۔ شہریار بسم اللہ کریں۔ فقیروں کا بھی کیا چاہے جہاں بستی بسا بیٹھے، فقیروں کا بھی کیا چاہے جہاں بستی بسا بیٹھے، فقیروں کا بھی کیا چاہے جہاں بستی بسا بیٹھے، علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے، علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے، علی والوں کے نعروں نے رضا ایسا سما باندھا، علی والوں علی والوں کے نعروں نے رضا ایسا سما باندھا کہ خود مولا ہی اپنے نام کا نعرہ لگا بیٹھے، کہ خود مولا ہی اپنے نام کا نعرہ لگا بیٹھے، علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے۔ بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے شہریار۔ اچھا عائشہ، علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے، مجھے نا خامنائی صاحب کا خیال بار بار آ رہا تھا۔ میں یہ کہنے ہی لگی تھی جب بات کی شہریار نے کہ علی والوں کا مرنا بھی کوئی مرنا ہے، تو میرے ذہن میں سب سے پہلے آیت اللہ خامنائی صاحب جو ہے نا وہ فوری طور پر آ گئے تھے، اور بالکل جو اہل بیت علی کے نام لیوا جو ہیں ان کے ساتھ جو اس وقت چل رہا ہے ہم سب جانتے ہیں، اور اس کے اوپر کچھ بھی ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کہاں پر کون ساتھ دے رہا ہے اور کون ساتھ نہیں دے رہا ہے۔ جاتے جاتے ایک چھوٹا سا پھر سے پیس اگر منقبت سن سکتے ہیں تو سر بسم اللہ۔ بخدا علی سا بندہ، بخدا علی سا بندہ نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی پھر حرم میں پیدا نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا، نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا، بخدا علی سا بندہ، دلہا خدا کے گھر کا دلہن نبی کے گھر کی، دلہا خدا
کے گھر کا دلہن نبی کے گھر کی دنیا میں ایسا رشتہ نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا بخدا علی سا بندہ. جی کراچی اور اس کے مضافات میں بھی اذان مغرب یعنی کہ وقت افطار ہو چکا ہے اور وہاں کے لوگوں نے بھی انشاءاللہ الحمدللہ اپنا 21واں روزہ افطار کر لیا. الحمدللہ. اچھا مزمل، رمضان کے مہینے میں جو ہمارے فرائض ہیں وہ تو ہم سب جانتے ہیں، جو کہ دین کی طرف سے اللہ کی طرف سے ہمیں بتائے گئے ہیں. آپ نے روزہ رکھنا ہے، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ صرف روزہ بھوک والا نہ ہو بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی آنکھوں کا روزہ بھی ہو، آپ کی زبان کا روزہ بھی ہو، آپ کے کان کا روزہ بھی ہو. آپ کی جتنی بھی جبلتیں ہیں ان کو بھی آپ نے کوشش کرنی ہے کہ بہت زیادہ کنٹرول میں رکھنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہو سکے. دوسرا یہ ایک اور بہت اہم حکم دیتا ہے رمضان کا مہینہ، یا ہمیں ایک کیا کہہ سکتے ہیں کہ آپ لیسن دیتا ہے کہ آپ نے دوسروں کی مدد بھی کرنی ہے. اور ایسے بہت سارے ادارے ہیں جو دوسروں کی مدد کر رہے ہوتے ہیں اور وہ کئی دہائیوں سے کرتے آ رہے ہیں. انہی میں سے ایک ادارہ ہے LRBT جو کہ آنکھوں کا علاج کرتا ہے ان تمام لوگوں کا جو افورڈ نہیں کر سکتے ہیں، اور تقریباً 40 سال ہو چکے ہیں کہ وہ لوگوں کی مدد کر رہے ہیں. 40 years is more than a lifetime. اب ہم لوگ بات کریں تو ہمارے پاس اس ٹائم پہ جو کافی زیادہ آبادی ہے نا پاکستان کی، اس کی عمر بھی اتنی نہیں ہے اس ٹائم پہ. اچھا خیر، آنکھیں وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہم لوگ یوز کرتے ہیں نہ صرف چیزیں دیکھنے کے لیے بلکہ زندگی جینے کے لیے. اور پاکستان میں لاکھوں افراد ایسے ہیں کہ جو بینائی جن کی امپیکٹ ہوئی ہے، اس کے اندر آپ کا کیٹریکٹ آ جاتا ہے، انجریز آ جاتی ہیں، بائی برتھ کچھ ڈیفیکٹس آ جاتے ہیں. ان بیماریوں کا شکار وہ لوگ اپنی زندگی کو اس طرح سے انجوائے نہیں کر پاتے جس طرح سے ہم لوگ کرتے ہیں، اور مشکلات کے باعث وہ علاج تک رسائی بھی حاصل نہیں کر پاتے. اور ایسے میں LRBT جس طرح سے عائشہ نے ابھی بتایا کہ 40 سال سے ویورز LRBT اپنے اس مشن پہ چل رہا ہے. آج ہمارے ساتھ نجم الثاقب صاحب چیئرمین اس آرگنائزیشن کے موجود. ہی از دا مین دیٹ از لیڈنگ دا مشن. تو چلتے ہیں ان کے پاس ان کوسچنس کو لے کے کہ جو ہمارے دماغ میں اس وقت آ رہے ہیں. اور عائشہ، آپ کیا سوچتی ہیں کہ اگر ہم لوگ مل کر ایک فورس بن کے کام کریں تو کیا ایسے پرابلمس کو ہم کرب کر سکتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی کر سکتے ہیں. اور یہ صرف کوئی کہیں سنی بات نہیں ہے، یہ لوگ کر کے دکھا رہے ہیں ہمارے سامنے، ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں. تو نجم الثاقب صاحب سے ہی ذرا بات کرتے ہیں، جانتے ہیں اس ادارے کے بارے میں، ان کے اہداف کے بارے میں، ان کے مشن کے بارے میں، اینڈ دین کس طرح سے ہم لوگ اور دیکھنے والے ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں اس مشن کے اندر. بہت شکریہ نجم صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. آئی ہوپ آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے ہیں. سب سے پہلے میں چاہوں گی کہ آپ ہم انڈلج کر جاتے ہیں کانورسیشن کے اندر کہ پاکستان جو ہے وہ بینائی کے مسائل کے اندر اس وقت اگر نمبرز کو دیکھا جائے تو تیسرے نمبر پر کھڑا ہوا. اتنی زیادہ تعداد میں بینائی کے مسائل پاکستان کے اندر، واٹ ڈو یو تھنک، کیا وجوہات ہیں اس کی؟ دیکھیے، اس وقت 2.5 کروڑ لوگ ہیں جو یا تو نابینا ہیں اور یا ایسے ہیں یا ان کی نظر کمزور ہے. مسئلہ کیا ہے؟ یہ سارے کے سارے ایسے لوگ ہیں جو ٹریٹمنٹ کو، علاج کو افورڈ نہیں کر سکتے. تو ان کا مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جب یا تو وہ اپنی ٹریٹمنٹ کرا دیں یا اپنے بچوں کو کھانا وانا میز پر رکھ دیں 3 دفعہ دن کے اندر. سو ایسا چوائس کوئی آدمی نہیں کر سکتا، بہت مشکل ہوتی. تو وہ کرتے کیا ہے؟ وہ پھر اپنا علاج نہیں کراتے انٹل دا ٹائم کہ وہ بالکل دیکھ ہی نہ سکے. اچھا سر، یہاں پہ جس طرح آپ نے بات کی ہے کہ دیکھ نہیں سک رہے، فائنینشیل پرابلمز آ رہی ہیں، 26 ملین افراد ایسے ہیں کہ جو بینائی سے محروم ہیں پاکستان کے اندر، یا دیگر ایسے مسائل ہیں کہ جن کا شکار ہیں یہ لوگ، اور اس کے اندر سے 3 ملین اس طرح کے ہیں کہ جو بچے ہیں چھوٹے. تو آپ اپنے ایکسپیرینس میں ابھی تک جب دیکھتے ہیں تو کس طرح کے پرابلمز ہیں جو سامنے آتے ہیں، کس طرح کی انجریز ہیں جو سامنے آتی ہیں اسپیشلی بچوں کے اندر اگر دیکھا جائے تو؟ دیکھیے، کچھ تو یہ ہے کہ جی کانجینیٹل کیٹریکٹ ہے جس کو کچھ کہتے ہیں، مطلب کہ بھائی پیدائشی. کانجینیٹل کا مطلب وہ پیدائشی. پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ بچے جب کھیلتے پہنتے ہیں نا تو پتھر لگ جاتا ہے. عید کے دن وہ ایک دوسرے کے اوپر چھلے والی وہ کرتے ہیں، تو اس سے بھی جب وہ اندر جاتا ہے آنکھ کے تو وہاں پھر کیٹریکٹ بن جاتا ہے.
अच्छा, तो ये एक तो ये है। दूसरा ये है कि उनको और कोई बीमारी होती है, वो बीमारी होगी ग्लूकोमा, जिसको कहते हैं काना पानी, ठीक है, और वो हो सकता है कि वो पैदाइशी ज़ियाबीतीस के मरीज़ हों, तो उसकी वजह से भी वो भी impact करता है। आँखों पे असर पड़ता है। तो ये कुछ मोटी मोटी चीज़ें हैं। नजम साहब, डेफिनेटली एतमाद तो है ही इस इदारे के ऊपर, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगी कि हम इसके ऊपर दोबारा से बात करें, इस आइडिया को रिप्लेनिश करें कि अब तक आपका इदारा जो है ना वो कितने अफराद का कामयाब इलाज कर चुका है। ये हमारा 40वां साल है, ठीक, माशाल्लाह माशाल्लाह। इसके अंदर हमने 6 करोड़ लोगों का इलाज किया है, और ये सारे के सारे कामयाब हैं। माशाल्लाह। तो 6 करोड़ लोगों का। और देखिए, सारे आप किसी बंदे की, आदमी हो, औरत हो, बच्चा हो, बिनाई या आंखें फिर रोशन कर देते हैं, तो होता ये है कि उसकी सारी ज़िंदगी बदल जाती है। सो ये करना जो है ना, ये सबसे अच्छा ये इस्तेमाल है ज़कात का, ठीक, क्योंकि आप किसी आदमी की ज़िंदगी या औरत की ज़िंदगी बदल दें, इससे बेहतर चीज़ क्या हो सकती है। राइट। और अगर हम देखें तो इस इदारे में जो इलाज है वो जिस तरह से आपने बताया सक्सेसफुल हो रहा है, क्या ये बिल्कुल मुफ्त है, चार्जेस होते हैं, किस तरह से आपका सिस्टम जो है वो ऑपरेट कर रहा है इस टाइम? गरीब लोगों के लिए बिल्कुल मुफ्त है। ठीक, अगर साहिब हैसियत है तो क्योंकि फिर हम ज़कात को इस्तेमाल नहीं कर सकते, सही, इसलिए उनसे हम कहते हैं कि जी जो ख़र्चा आया हमारा वो आप जमा करा दें और डोनेट कर दें, वरना गरीबों के लिए 100% फ्री, ना कोई रजिस्ट्रेशन फ़ी है, ना कोई हम चार्ज करते हैं। हम तो ये करते हैं कि उनके साथ दवाइयाँ भी उनको देते हैं कि आपको घर जाके ख़रीदनी ना पड़े। अच्छा नजम साहब, मैं ये भी जानना चाहूँगी कि जितने भी लोग हमें देख रहे हैं उनके पास ये इन्फॉर्मेशन भी मौजूद हो कि अगर वो इस इदारे में आना चाहते हैं तो वो कौन कौन से शहरों में मौजूद है, तो ये भी बता दीजिए कौन कौन से शहरों के अंदर आपकी ब्रांचेज हैं। हमारे हैं 20 अस्पताल, ठीक, जिसमें से 5 हैं सिंध के अंदर, क्या 10 हैं पंजाब के अंदर, 4 हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, और 1 है बलूचिस्तान में। अब यह है कि इसके अलावा हम आउटरीच क्लिनिक्स हैं जिनमें हमने किसी पार्टनर के साथ ये मुआहिदा किया होता है कि हम वंस अ मंथ आपके यहाँ एक टीम भेजेंगे, और उनमें जो लोगों को आँखों के इलाज की ज़रूरत है, इंक्लूडिंग सर्जरी, उनका हम उस वक़्त 3 दिनों के अंदर अंदर पहले तो आउट पेशेंट OPD करेंगे और उसके बाद सर्जरी करेंगे। माशाल्लाह। सो ये करते हैं। तो आप समझ लीजिए वो हैं कोई 6 के करीब, तो 26 के करीब में होता है। Alright. अच्छा, इस साल हम ये कर रहे हैं कि नॉर्थ नाज़िमाबाद में एक नया अस्पताल शुरू करेंगे, ठीक है, बदीन में भी एक नया अस्पताल शुरू करेंगे, नवाबशाह में एक नया अस्पताल शुरू करेंगे। नजम साहब, किस तरह से एहतियात किया जा सकता है, कोई तरीक़ाकार वगैरह बता दीजिए। वैसे हमारी स्क्रीन के ऊपर फ्लैश भी कर रहे हैं हम उनकी वेबसाइट और नंबर्स वगैरह। जी हाँ जी, बहुत सिंपल है। आप किसी बैंक के पास चले जाएं तो उनसे कहेंगे जी हमने NRBT को ज़कात देनी है या खैरात देनी है, ठीक है, तो उनका एक स्लिप होती है, वो आपको दे देंगे, और वो आप उसको में जमा करा दें। वो जो पेन स्लिप है उसका आप हमें एक खींच के
पिक्चर खींच के ठीक है है ना अपने मोबाइल से वो हमें भिजवा दें, तो फिर आपको हम रसीद भेज देंगे उसकी। सो ऐसा सबसे अच्छा। फिर दूसरा ये है कि आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, ठीक है वो हम आपके घर आके पिकअप कर लेंगे। ओ ठीक, ये भी है। ठीक है फिर ये है कि आप व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं, और ये कि वो QR कोड भी एक है, उसको आप उसके ऊपर भी भेज सकते हैं। तो वेरियस तरीके हैं आपकी सहूलत। मतलब अगर आप अतिया भी देना चाहते हैं ना, तो उसके अंदर भी इतनी आसानियां रखी हुई हैं ना। आप बैंक जा सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं, आपके पास नीचे व्हाट्सएप नंबर भी था और हम लोग फ्लैश कर रहे थे आपको, ईमेल एड्रेस वगैरह भी सब। नजम साहब थैंक यू सो मच, अल्लाह ताला आपको जज़ा दे। जिनके पास बीनाई मौजूद है उनके लिए उनका बेहतरीन दोस्त अल्लाह है, उसके अलावा कहीं और नज़र ना जाए। इस दुआ के साथ इख्तिताम करते हैं आज की ट्रांसमिशन का। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात करेंगे, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।